अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 24 जनवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर भारत की पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ साजिशों के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की की फ़ौजें बाहमी तौर पर मुश्तरका जंगी मशक़ें कर रही हैं और इसी तरह से तुर्की और पाकिस्तान की बहरिया नेवी मुश्तरका तौर पर जंगी जहाज़ बना रही हैं। यही वजह नाज़रीन काम, गुज़श्ता रोज़ तुर्की के अंदर एक बड़ा बहरी जहाज़, जंगी बहरी जहाज़ तैयार किया गया है जिस पर पाकिस्तान और तुर्की के बाकायदा झंडे भी दोस्ती के लहराए गए हैं। तैयब एर्दोगान, तुर्की के वज़ीर दिफा, पाकिस्तान के नेवी और पाकिस्तान के दीगर आला ओहदेदार इस जहाज़ की तकरीब हुई है उसमें शिरकत की है और दुनिया भर के अंदर ये बाकायदा पाकिस्तान और तुर्क दोस्ती के हवाले से ख़बरें नशर हुई हैं और पाकिस्तान के हवाले किया गया है इस बहरी जहाज़ को। नाज़रीन काम, जैसे ही तुर्की और पाकिस्तान की इस दोस्ती के हवाले से बाकायदा ये तकरीब, ये तस्वीर सामने आई हैं, तब से दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान और तुर्की के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तुर्की को एटम बम दे रहा है, पाकिस्तान तुर्की को जोहरी हथियार दे रहा है, एटमी तवानाई दे रहा है। भारतीय मीडिया चैनल्स पर बाकायदा ये प्रोपेगेंडा नशर हो रहा है और इस हवाले से नाज़रीन काम, भारत की जानिब से बाकायदा यूनान से रब्ता कर लिया गया है। यूनान के आला अहदेदारों से भारत ने रब्ता किए है, एक्सेस की है और उनसे एग्रीमेंट किए हैं। यूनान भी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की मदद की जाए और तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की रोशनी में भारत और यूनान के ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए ताकि बैलेंस हो सके। इस हवाले से भारतीय मीडिया में बाकायदा रिपोर्टें छप रही हैं, फीचर छप रहे हैं कि भारत और यूनान करीब आ चुके हैं ताकि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती को काउंटर किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम, यूँ समझना ज़्यादा आसान है कि यूनान तुर्की का दुश्मन है और मुसलसल तुर्की पर हमले करने के लिए फ़्रांस से जदीद तरीन जंगी राफेल तैयारे ख़रीद रहा है और अब भारत यूनान को जदीद तरीन गोला बारूद और हथियार फराहम करने की हामी भर चुका है। और ये दोनों दुश्मन मुल्क, जो एक तुर्की का दुश्मन है, दूसरा पाकिस्तान का दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को काउंटर करना चाहते हैं। इसलिए अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान और तुर्की अपने दिफाई ताल्लुकात को और ज़्यादा मुस्तहकम करें और ज़्यादा फ़रोग़ दें और पाकिस्तान और तुर्की के अवाम को चाहिए कि वह अपनी मिलिट्रीज़ को सपोर्ट करें और पाक तुर्क दोस्ती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और पाकिस्तान अपने हथियारों को, अगरचे इससे पहले हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर तैयारे हों या फिर तुर्की की जानिब से जो बेरकदार नामी ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को फराहम की गई है और दोनों दोस्त मुल्क एक हो रहे हैं और भारत को इस हवाले से बड़ी परेशानी है। यहाँ तक कि तैयब एर्दोगान तो कश्मीर की आज़ादी के लिए जो प्लान था, आज़रबाईजान की आज़ादी के लिए, काराबाख की आज़ादी के लिए, वही प्लान अब कश्मीर के अंदर आजमाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तुर्की दोस्ती आगे बढ़ेगी और भारत और यूनान को पाकिस्तान और तुर्की के हाथों बड़ी शिकस्त का इंशाअल्लाह सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ झूठी साजिशों के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत दावा कर रहा है कि एक बड़ी टनल पकड़ी गई है, बड़ी सुरंग पकड़ी गई है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर, LOC पर, जहां से पाकिस्तान मुजाहिदीन को मकबूजा कश्मीर के अंदर पहुंचा रहा था और इसी तरह से मुजाहिदीन को कश्मीर के अंदर बाकायदा असलहों की तरसील भी इसी टनल के ज़रिए से की जाती रही है। भारतीय मीडिया, भारतीय फ़ौज और हुकूमत दावा कर रही है कि LOC पर पाकिस्तान खुफिया तरीके से मुजाहिदीन को मकबूजा कश्मीर में उतार रहा है। इसलिए अब दुनिया के सामने भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई जाएँ। और नाज़रीन काम, इसके अलावा ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि LOC पर भारत की जानिब से रात गए फिर इश्तियाल अंगेज़ी हुई है। जवाबी कार्रवाई के अंदर भारत की 2 चेक पोस्टें तबाह हुई हैं, एक भारतीय फ़ौजी भी हलाक हो चुका है। मुसलसल पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, मकबूजा कश्मीर का जो बॉर्डर है LOC, वहाँ पर हालात कशीदा हो रहे हैं और यह भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम हमलों के लिए प्लानिंग है। लेकिन भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान के शाहीन
مجاہدین، پاکستان کی فوج، پاکستان کے خفیہ ادارے بھارت کو سرپرائز دینے کے لیے، بھارت سے لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ آگے بڑھیں ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت کی جانب سے صنعتی پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو وہاں پر ہندوؤں کے لیے کمپنیاں لگائی جا رہی ہیں، فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں، انہیں یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی زمین بالکل مفت میں 40 سال کے لیے لیز پر حاصل کر سکتی ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین کوڑی کے بھاؤ مقبوضہ کشمیر کی جو کمرشل زمینیں ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہیں اور ہندو کمپنیوں کو دھڑا دھڑ مقبوضہ کشمیر کے اندر لایا جا رہا ہے اور اس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب ناظرین مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب برائے مقبوضہ کشمیر جو انسانی حقوق کے حوالے سے سچویشن کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پر لازم ہے کہ وہ انسانی حقوق کی وائلیشن ختم کر دے۔ ساتھ ساتھ ناظرین بھارتی میڈیا یہ رپورٹ بھی دے رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر چائنا مجاہدین کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور چینی ساختہ پستول اور اسی طرح سے گولہ بارود گرنیڈ باقاعدہ مجاہدین سے پکڑے گئے ہیں، لیکن مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ بھارتی پولیس اور فوج جھوٹے دعوے کر رہی ہے، ان کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہو چکی ہے اور بھارتی فوج پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رات گئے بھی مختلف کارروائیوں کے دوران مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین نے 3 بھارتی فوجیوں کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال روز بروز ابتر ہو رہی ہے، ایسے میں ضروری ہے کہ کشمیری فریڈم فائٹرز کا، مجاہدین کا، عوام کا ساتھ دیا جائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے جو فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند شروع ہے اس میں جتنا ہو سکے اپنا کردار ادا کیا جائے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ عبداللہ جو اشرف غنی کی طرح اقتدار کے 50% مالک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے یا پیس ڈیل ہے وہ آگے بڑھے گی اور بین الافغان مذاکرات کا جو راؤنڈ جاری ہے دوحہ کے اندر اس کے نتائج بھی برآمد ہوں گے۔ دوسری جانب ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان اور کابل فوج میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رات کے افغان طالبان کی مختلف کارروائیوں کے دوران 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ 5 چیک پوسٹوں پر افغان طالبان نے قبضہ کیا ہے اور اسی طرح سے طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ 10 سے زائد کابل فوجی رات گئے ان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین افغانستان کے اندر بجٹ بحران اور سیلریز بحران بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے تاحال افغانستان کے اندر 2021 کے لیے جو بجٹ ہے وہ منظور نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں ادا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مختلف صوبوں کے اندر شہروں کے اندر باقاعدہ سرکاری ملازمین احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے کہا ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر کی ٹیم سے انڈونیشیا کے سابق صدر نے اور انڈونیشیا کے ایک انتہائی اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن نے وفد نے ملاقات کی ہے دوحہ کے اندر اور انڈونیشیا افغان طالبان کے ساتھ سیاسی، سفارتی، معاشی، تجارتی تعلقات فروغ دینا چاہتا ہے، اس پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف عالمی ممالک کی جانب سے، عالمی برادریز کی جانب سے باقاعدہ افغان طالبان کے ساتھ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ افغان طالبان عملاً امارت اسلامیہ کو، اسلامک نظام حکومت کو بحال کر چکے ہیں اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اگرچہ آج بھارت اور چین کے درمیان فوجی لیول کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ملاقات ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی جو صورتحال ہے، جو زمینی صورتحال ہے، گراؤنڈ سچویشن ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بھارتی علاقوں پر چین قبضہ کر رہا ہے۔ ناظرین ایک دوسری رپورٹ میں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کو چائنا سپورٹ کر رہا ہے، جن کے حملوں کی زد میں آ کر بھارتی فوج کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی فوجی افسران کے خلاف ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب جو سیکیورٹی بارڈر فورسز ہیں
ان کو اسٹریٹجی تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر جو مشرقی ریاستیں ہیں وہاں فوجوں کو لگایا گیا ہے تاکہ چین کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں سے نمٹا جا سکے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنا بھارتی علاقوں میں قبضہ کر رہا ہے، بھارتی علاقوں میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر کے بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملحق کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ نازی کام بھارت سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے، سکھ کسان سڑکوں پر ہیں اور انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ 26 جنوری جو بھارت کا یوم جمہوریہ ہے، ریپبلک ڈے ہے، اس موقع پر ٹریکٹرز پریڈ ہوگی، ریلی ہوگی اور دلی کے اندر مودی کا دھڑن تختہ ہوگا۔ یہاں تک کہ کسان اس بات کا بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ان کے مطالبات پورے نہ کر کے مودی حکومت اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، لیکن کسان اس بات کے لیے پر امید ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہی وجہ ناظرین بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے اور کسانوں کے ٹریکٹرز کو پکڑا جا رہا ہے، کسانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بھارت کی مختلف ریاستوں سے کسانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور بھارت کی اکانومی کو 60 کھرب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ صرف دلی کے اندر 40 لاکھ سے زائد گھروں سے زبردستی رام مندر کی تعمیر کے لیے چندہ وصول کیا گیا ہے۔ اس کے لیے بی جے پی کے غنڈوں کو باقاعدہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ ہر گھر سے جا کر رام مندر کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، فنڈ اکٹھے کریں، چندہ لیں اور اس کے لیے مسلمانوں کی، عیسائیوں کی کوئی تفریق نہیں کی جا رہی ہے بلکہ زبردستی مسلمانوں سے بھی رام مندر کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کر کے اور وہاں پر رام مندر تعمیر ہو رہا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں سے چندہ وصول کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ مودی حکومت کے خلاف وہ بھی سڑکوں پر نکلیں اور تختہ الٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے یونان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے اختلافات حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی سربراہی میں حکومتی ٹیم کا اجلاس بھی ہوا ہے، کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے۔ طیب اردوان نے کہا ہے کہ یونان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں لیکن یونان کی بدماشی قبول نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یونان روز بروز ترکی کو تھریٹ کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے اور ترکی کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرانس سے، یورپ سے مدد لے کر باقاعدہ جنگ کا ماحول بھڑکانا چاہتا ہے، لیکن طیب اردوان نے آرڈر دیا ہے اپنی حکومتی ٹیم کو کہ وہ یونان کو سمجھائیں، اگر وہ باز نہیں آتا تو جنگ کے لیے بھی تیاریاں کی جائیں۔ یہی وجہ ناظرین ترکی اور یونان کے درمیان اس وقت حالات کشیدہ ہیں اور جو بائیڈن کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے اس کی کوشش ہے کہ یونان اور ترکی کے درمیان جنگ ہو جائے اور ترکی کو توڑ دیا جائے، کاؤنٹر کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نائجیریا کی طرف جانے والے ترکی کے بحری جہاز کو اغوا کر لیا گیا ہے، جس پر ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمارے دشمن اب بڑھ رہے ہیں، لہٰذا دشمنوں کے خلاف ترکی کو کاؤنٹر پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ نائجیریا کی جانب جانے والے ترکی کے بحری جہاز کے اندر مختلف افریقی ممالک کے لیے امدادی سامان تھا اور اسی طرح سے تجارتی سامان بھی لدا ہوا تھا جسے دشمنوں کی جانب سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ترکی عالمی برادری سے رابطے میں ہے کہ ان کے بحری جہاز کو واپس کروایا جائے اور بالخصوص فرانس افریقی ممالک کے اندر ترکی کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کروا رہا ہے، جس سے ترکی اور فرانس کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ 7ویں مہینے بھی اسرائیل کے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر الزام ہے کہ وہ کرپٹ ہیں اور کرپشن کے ذریعے سے عوامی وسائل کو لوٹنے میں ملوث ہیں اور زبردستی اقتدار پر قابض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ہفتے کو ویکنڈ پر باقاعدہ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں۔ نیتن یاہو کی رہائش گاہ کا محاصرہ ہوتا ہے، احتجاج ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر ویکنڈ پر درجنوں لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ناظرین کل سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہیں اور نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ بہت سے عالمی ماہرین مانتے ہیں کہ اسرائیل سیاسی طور پر
معاشی طور پر اور عسکری طور پر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی یہودی لبنان کی جو سرحدی علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو زبردستی اغوا کر رہے ہیں اور لبنان کے علاقوں پر قبضے کے لیے گریٹر اسرائیل کو وسعت دینے کے لیے حملے کر رہے ہیں، جس کی لبنان کی حکومت نے شدید مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے توجہ کرنے اور ساتھ ساتھ اسرائیل پر پریشر ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام عراق سے، یمن سے اور ایران سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، عراق کے اندر حشد الشعبی کے متعدد کارندوں کو مار ڈالا گیا ہے۔ اس وقت حالات خراب ہیں۔ ایک تو امریکی افواج پر حملوں کا سلسلہ دراز ہو چکا ہے مصطفیٰ کاظمی کی حکومت کو، اور اسی طرح سے جو بائیڈن کی حکومت کو عراق کے اندر تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کی نئی آنے والی انتظامیہ کی جانب سے، نئی حکومت کی جانب سے 20 ملین ڈالر سے زائد کی امدادی رقم کی منظوری دی گئی ہے، تاکہ جو گرین زون ہے جہاں پر جو فورن مشن کے دفاتر ہیں، سفارت خانے ہیں، وہاں پر باقاعدہ جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کو مزید مستحکم کیا جائے۔ اس کے لیے 20 ملین ڈالر کی امدادی رقم کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی عہدیداروں کی جانب سے حوثیوں کی اعلیٰ جو عہدیدار ہیں ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حوثی انسانی حقوق کی وائلیشن میں ملوث ہیں، لہٰذا ان کے خلاف امریکہ نے پابندیاں عائد کی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران آرمینیا کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم کر رہا ہے۔ جب سے آرمینیا کو شکست ہوئی ہے قرباخ کے اندر، تب سے ایران کے ایران کا جھکاؤ جو ہے یا ایران کے تعلقات وہ آرمینیا کے ساتھ زیادہ بڑھنے لگے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران آرمینیا کو سپورٹ کرتا رہا ہے اور آذربائیجان کی سپورٹ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو بھی اسرائیل کی جانب سے ملتی رہی ہے۔ یوں ناظرین کام اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کس طرح سے ایک اسلامی ملک کے خلاف آرمینیا کی عیسائی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے ناظرین کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام چائنا، تائیوان اور اسی طرح سے رشیا سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چین کے جنگی جہازوں نے خفیہ طور پر مبینہ طور پر تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں تائیوان کے علاقے کو، تائیوان کی ریاست کو چائنا اپنا حصہ قرار دیتا ہے اور اپنے ملک کا ایک اہم صوبہ قرار دیتا ہے، لیکن تائیوان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک آزاد ریاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری، امریکہ، ویسٹ اور یورپی ممالک یہ سب کے سب تائیوان کو آزاد ریاست کے طور پر ڈیل کرتے ہیں، لیکن چائنا تائیوان کے ساتھ اپنے تعلقات اب مزید کشیدہ کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چونکہ امریکہ اور یورپ کے تعلقات تائیوان سے بڑھ رہے ہیں، اس لیے چین بھی تائیوان کے خلاف اب جنگی کارروائی کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام برلن کے اندر مظاہرہ ہوا ہے کہ چین کے اندر ایک اور نسل کے خلاف ایک اور نسل کے مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا عالمی برادری چین کے خلاف پابندیاں عائد کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام رشیا سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناولنی جو پیوٹن کے مخالف ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے خلاف جو احتجاج کے لیے آنے والے ناولنی کے حامی شخص تھے ان میں سے بھی ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے